अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आने वाले साल में हमें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुमा। हर नेकी का अजर जो है ना वो 10 से 700 गुना होता है, लेकिन रोजा एक ऐसी नेकी है, एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो आप जरा सोचें कि जिसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने लिए खास कर देते हैं, क्योंकि सारे अजर तो अल्लाह नहीं देने हैं, लेकिन ये इस एक अमल का अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे लिए है, मैं ही इसको दूंगा। हमें नहीं बताया कि कितना इसका अजर मिलेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारे रोजे कबूल कर ले, आमीन सुम आमीन। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है। और रोजादार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश, अपना खाना पीना सिर्फ मेरे लिए छोड़ता है, इसलिए रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब क़यामत के दिन ना देखिए, जन्नत में दरवाजे होंगे ना, एक दरवाजे का नाम रेयान होगा और उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जो रोजेदार है ना, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे मुलाकात भी करेंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रोजादार की नींद, वो सोया हुआ है, वो भी उसकी इबादत है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा महीना हमें मिल रहा है। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा ना हो हमारे लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक रवायत में आता है कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिनके रोजे का हासिल भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं है। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, क्योंकि इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत डिफरेंट राय दी हैं। बाज़ ने ये कहा कि ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने सारा दिन रोज़ा रखा, भूखे रहे, प्यासे रहे, सब कुछ किया, लेकिन रोज़ा अफ्तार करते वक्त उन्होंने जिस माल से वो रोज़ा अफ्तारी की चीज़ें बाय की थी ना, वो उनका माल हलाल नहीं था। अल्लाह अकबर। देखें आज के ज़माने में ये चीज़ का कितना ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा माल के अंदर हमें शुबा भी ना हो कि हमारे माल के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई रिश्वत है या किसी जगह से आपको पता है कि क्या बात है। तो इस तरह का कोई माल, कोई पैसा हमारे अफ्तारी के सामान में ना हम ले लें, अल्लाह करे कि किसी में भी ना हो, लेकिन देखें रोज़ा ही नहीं होगा, कबूल नहीं होगा वो रोज़ा। और फिर एक बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि सारा दिन तो वो हलाल से रोज़ा रखता है और रोज़े अपने आप को रोकता है, लेकिन वो लोगों का, अपने भाई का गोश्त यानी गीबत से रोज़ा अफ्तार करता है। अल्लाह अकबर। कि गीबत करने वाला जो शख्स है ना, उसका भी रोज़ा कबूल नहीं है। और इसके अलावा बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि जो लोग, बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो शख्स मुर्दार है जो, अच्छा हाँ, एक और उन्होंने कहा कि उसका भी रोज़ा कबूल नहीं जिसके जवारे, मतलब जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, वो गुनाह में मुलव्वस हो जाए कि रोज़ा रखने के बाद वो ऐसे वीडियोस देखना शुरू हो जाए, कानों से ऐसे म्यूजिक सुन रहा है या गलत गलत चीज़ें सुन रहा है, या पाँव ऐसी जगह पे चल के जा रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी के हैं, तो उनका भी रोज़ा कबूल नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये लोग जो है ये गलत बात सुनने के आदी हैं और बहुत हराम खाने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गीबत करने वाला और गीबत सुनने वाला दोनों बराबर गुनाह में शरीक होते हैं। आप देखें, हमारे लिए गीबत ना करना आसान है, हम लोग अपने ऊपर एक बंद बांध सकते हैं कि नहीं, मुझे गीबत नहीं करनी है, मुझे किसी की ऐसी बात नहीं सुनी, और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन पता है हम मार कहाँ खा जाते हैं। समटाइम ये होता है कि कोई हमें कोई ऐसी बात बता रहा होता है और वो हमें क्या कहते हैं कि मैं दुख सुख कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और वो दुख सुख के अंदर इतनी गीबत हो जाती है कि अल्लाह माफ़ करे कि हमारे रोज़ा उस पर अगर बात आ जाएगी तो ये बात को आपने बड़े ध्यान से देखना है। और रोज़ा सिर्फ देखें भूख और प्यास का रोज़ा नहीं है, रोज़ा हमारे सारे जवारे का रोज़ा होगा इंशाल्लाह। और सबसे प्यारी बात है कि रोज़ेदार को देखिए
ایک ہی بات ہوتی ہے نا کہ اگر یوزلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں، ان کو ہر انسان فرق ہے، کسی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے، کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے، تو ہر انسان ڈفرینٹ طرح سے روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر دیکھیں وہ جا کے آرام سے کہیں پہ بھی اکیلا ہے، وہ پانی بھی پی سکتا ہے کہ اب مجھے بہت پیاس لگی ہے، لیکن نہیں پیتا نا، اس لیے کہ ادھر وہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پورا مہینہ اس بات کی پریکٹس ہے کہ اللہ از واچنگ می۔ تو میں اگر اپنی بھوک اور پیاس کو، اپنے عادات کو، اپنی جو میری زندگی میں ایسی چیزیں تھی جن کو میں اپنے آپ سے دور کر رہی ہوں، میں کس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ از واچنگ می اور مجھے روزے کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ تو یہی پریکٹس میں نے پھر اپنی پوری زندگی میں اگلے پورے سال اس کی پریکٹس کرنی ہے جب تک رمضان اگلا آ جائے گا، اور پھر ہم اور اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت پیاری سی باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے۔ بہت ایکسائٹمنٹ ہے۔ آپ لوگوں سے پھر یہ کہوں گی کہ جیسے لنک شیئر ہوتا ہے آپ لوگ پلیز جوائن کر لیں۔ یہ مت گھبرائیے گا، ٹیسٹ سے بالکل نہیں آپ نے گھبرانا، وہ تو اتنا مزے کی چیز آپ لوگوں کے لیے ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ لگے گا کہ کیونکہ 3 چوائسز ہوں گی کہ یہ سوال کا جواب ہے، یہ ہے یا یہ، آپ نے ایک کو کلک کرنا ہے، اور ان میں آپ کو خود بھی آپ دیکھ سکو گے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کی ٹیچر بھی آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے کوشش کیجیے کہ جس تک بھی بات پہنچتی ہے وہ یہ میسج بھی آپ سب کو پہنچا دیں، وہ لنک آپ آگے آگے سب کو شیئر کر دیں، تاکہ اس دفعہ انشاءاللہ وہی بات ہو جائے کہ جس کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے اس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے کسی طرح سے۔ الحمدللہ رمضان میں تو سارے ہی قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دفعہ ہم عمل کے لحاظ سے بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بھی، کہ ایسے نہیں ہے کہ میں بس پڑھتی جا رہی ہوں، میں نے 3 قرآن پاک ختم کر لیے، میں نے 4 ختم کر لیے۔ اس دفعہ آپ نے عہد کرنا ہے کہ ایک قرآن میں نے اسی طرح سے ختم کرنا ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ قرآن میں کیا ہے۔ ایک آپ ناظرہ قرآن کی طرح ختم کر لیں، ایک تراویح میں ختم کر لیں انشاءاللہ، تو 3 تو آپ کے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا کرے انشاءاللہ اتنی کرتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ سوری، ہم کریں گے آج انشاءاللہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 74۔ ہم نے پہلے جو اس سے 73 آیا کی تھی نا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، آپ واپس جا کے دیکھیے گا کہ آیت نمبر 73 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم کی، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، و برکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت۔ اہل البیت کو آپ نے انڈرلائن کرنا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں دیکھیں بات کس سے ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی تھی، اور سارہ جو تھی وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب فرشتوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ ہنسنے بھی لگ گئی تھی کہ میرے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، تو ہمارے پاس اولاد کیسے آ سکتی ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ آیا ہے نا اہل البیت، تو یہ کس کے لیے آیا ہے؟ ہسبینڈ اور وائف اور ان کے جو خوشخبری دی ہے ان کے بچوں کے لیے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حسن حسین، اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کو جو ان کی ازواج مطہرات تھی ان کو بیسیکلی وہ اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ سبھی نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ایسی کوئی بات ہوگی اب یہ آیا ان کے سامنے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک میں نے آپ کو بتانی تھی۔ ہاں جی، اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے الرَّوْعُ، خوف۔ یہ خوف کس چیز کا تھا؟
آپ نے پڑھا تھا نا لاسٹ کلاس میں کہ جب فرشتے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان تھے نا، اور ہم نے دیکھا مہمان کی کیسے عزت تھی اور کس طرح سے انہوں نے مہمان کی خاطرداری کی کہ فوراً ہی ایک بچڑا جو تھا اس کو بھنا ہوا وہ لے آئے تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جب کوئی کسی گھر کا نمک کھا لیتا تھا تو ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا، ان کو نقصان نہیں دیتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہوا کہ ان کا ہاتھ نہیں بڑھا، مطلب یہ کھا نہیں رہے ہیں تو یہ کسی غلط نیت سے آئے ہوں گے اور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے وہ ڈر گئے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ ان کو تو پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، اور ان کے پاس خوشخبری بھی آگے. خوشخبری جب انہوں نے دی، ان کو کس کی دی تھی؟ ان کے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کی خوشخبری دی کہ ان کی بھی اولاد آگے سے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. تو اب وہ کام ڈاؤن ہو گئے کہ اچھا یہ دونوں چیزیں جب ان کو پتہ چل گئی، یجادلون فی قوم لوط، تو وہ جھگڑنے لگے قوم لوط کے لیے. کیونکہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، قوم لوط کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو ہم راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے ان کو یہ خوشخبری دینے کے لیے. اب یہ آپ یہاں پہ غور یہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصیات کیا، ان کی صفات کیا بیان کرتے ہیں؟ اِنَّ ابراہیم لحلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے بڑے بردبار تھے، اواہن، اور بہت آہوزاری کرنے والے، منیب، اور رجوع کرنے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ خوبیاں بیان کر رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ اپنے لیے نہیں جھگڑے. کس کے لیے جھگڑے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے جھگڑے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ غلط کاموں میں انوالو ہے. ان کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت لوط علیہ السلام کو ملنے جاتے تھے اور ان کی قوم کو وہ بتایا بھی کرتے تھے. ان کی قوم کو جیسے درس دینا کہتے ہیں نا، ان کو نصیحتیں بھی کرتے تھے. ان کو یہ بات کا پتہ تھا. اس کے باوجود بھی دیکھیں وہ لڑ رہے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں کہ ادھر آپ عذاب لے کے نہیں جاؤ، کیونکہ اس کے اندر تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں. لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، اور ان کا ہاران ان کے بھائی کا نام تھا، اور ایک کا تھا ناہور. ہاران کے یہ بیٹے تھے، اور یہ ینگ تھے جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ یہ دیکھیں، آج ہم یہ بات کہتے ہیں، میں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑی برائیاں پھیل گئی ہیں، فتنے کا دور آ گیا ہے، اب یہ ہو گیا، قیامت بس آنے والی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا. آپ یہاں پہ یہ دیکھیں، اکیلے ابراہیم، کوئی مسلمان نہیں ہے ادھر، کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، شرک نہ کرو، یہ نہ کرو. ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہیں اور لوگوں کو شرک سے منع کریں، سوائے ان کی بیوی جو حضرت سارہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا، کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. اب دیکھیے نبیوں کا اب جو قصے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں سبق تو اسے یہی لینا ہے نا. میں اور آپ کیوں گھبرائیں لوگوں کو بتانے سے؟ ہم ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں ایسے کہیں گے یا اپنے باڈی لینگویج سے ایسے کہیں گے. آپ نبیوں کا دیکھو کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کیا وہ سٹاپ ہوئے کہنے سے؟ کیا انہوں نے نیکی کی تلقین کرنے سے رکے؟ وہ نہیں رکے تھے نا. اب دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام پھر ان کے بھتیجے تھے نا، تو جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے نا، جب ان کو جب آپ کو میں نے ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ میں نے سنایا ہوا تھا کہ کس طرح سے وہ ان کا ایک بڑا دن ہوتا تھا جس میں وہ ساروں کو جانا تھا، وہ کھانا لے کے جاتے تھے، وہ بڑا فن کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنا کھانا جو بتوں کے پاس لے کے آتے تھے اور وہاں پہ وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پیچھے سے انہوں نے وہ بتوں کو سب کو کلہاڑا لیا اور سب کو توڑ دیا تھا. اور بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا. جب لوگ آئے تھے پوچھا تھا کہ کس نے یہ مارا ہے، تو ان کو یہ تھا کہ ابراہیم پیچھے رہ گیا، یہی ایسے ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس نے کیا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کو پوچھتے ہو، ان سے تم اپنی دعائیں پوری کراتے ہو، تو یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو کہ اس کو کس نے مارا تھا.
تو اس کے بعد جب وہ نمرود کے سامنے جاتے ہیں جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اور ان کا جو مکالمہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا، اور کس طرح سے نمرود کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمرود کو کیسے ختم کیا تھا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی تھی وہاں سے، تو لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی جو بستی تھی نا اس کی طرف بھیجا تھا۔ ادھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیک بندہ نہیں تھا، ایک مسلمان نہیں تھا۔ آگے اس کا واقعہ آئے گا سارے کا سارا، اور کس طرح سے وہ لوگ اتنی برائیوں میں ملوث تھے، وہ ایک طرح کی نہیں، کتنی برائیاں تھیں ان میں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان میں جو سب سے بری عادتیں تھی، میں آپ کو انہی کا قصہ ایک بتاتی ہوں سورۃ آل اعراف میں، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو نبیوں کے قصے ملیں گے، جہاں جہاں بھی آپ کو ملیں گے ایک نئے رنگ کے ساتھ ملیں گے۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کا سورۃ حجر میں پڑھو گے، سورۃ نمل میں آئے گا، سورۃ العنکبوت میں آئے گا، صفات میں آئے گا، سورۃ زاریات میں آئے گا، سورۃ قمر میں آئے گا، تو آپ کو یہ قصہ ڈیفرنٹ اینگل سے ملتا رہے گا انشاءاللہ، اور آپ پھر ان سے کیسے کیسے ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ قصہ آئے گا نا آپ کو ایک نیا سبق ملے گا، ایک نئی ہمت ملے گی کہ ہم کائے کو پریشان ہوتے ہیں۔ ان نبیوں کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری تھی۔ سورۃ الاعراف میں ایک میں تھوڑا سا آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو آگے پورا واقعہ چلے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 80 سے 84 میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے زیادہ نکلے ہوئے ہو، اور ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے کہ ان لوگوں کو یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اس بستی سے نکال دو، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا۔ اللہ اکبر، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک قصہ چھوٹا سا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم جو آیات آگے پڑھ رہے ہیں وہ کس قوم کے بارے میں تھی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام سے فرشتوں سے جھگڑ رہے ہیں کہ ان کی قوم پہ ابھی ان کو تھوڑا اور موقع دے دو، شاید وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا، دین میں ہی آپ سمجھ لیں، جیسے فرقہ ورانیت ہوتے ہیں، ورانیت کہتے ہیں جو بھی ہے، فرقے کر دیتے ہیں نا، کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں اور دل سے ایون آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے عالم دین، اگر ہم یوٹیوب میں بھی ان کا دیکھتے ہیں تو کیسے لڑے ہوتے ہیں کہ کسی عالم دین کا میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور عالم دین تھے، انہوں نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ اس کو مار دو گے تو میں اس پہ اتنے پیسے دوں گا، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں نبیوں کا طریقہ کیا تھا کہ پتہ ہے کافر ہیں، پتہ ہے کہ یہ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ پوری زمین میں آج تک ایسا گناہ کسی نے نہیں کیا، کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو قوم لوط نے کیا تھا، زمین کے کنارے جو ہے نا وہ تھر تھرا اٹھتے ہیں، اور فرشتے آسمان کی طرف بھاگتے ہیں کہ کہیں عذاب نہ آ جائے اور ان کے اوپر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ اتنا غلط کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر اور ان کو موقع دے دو، شاید وہ کوئی نصیحت پکڑ لیں اور وہ بچ جائے۔ لیکن آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ابراہیم، اے ابراہیم، آرد عن ھذا، کہ اعراض کرو، مطلب چھوڑ دو اس بات کو، انہ قد جاء امر ربک، کہ بے شک تحقیق آ چکا حکم تیرے رب کا، وانہم آتیہم، کہ بے شک آنے والا ہے ان پر عذاب غیر مردود، کہ وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے والا نہیں۔ مطلب اب یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ان پر سے عذاب ہٹا دیں یا تھوڑا سا موقع دے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق آپ نے یہ لینا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر نا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کھٹکتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، شروع میں ان کو نہیں پتا تھا، جب انہوں نے ہاتھ اپنا پیچھے کیا کھانے سے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں۔
لوط علیہ السلام کے پاس اب جائیں گے فرشتے، آپ وہاں پہ بھی دیکھے گا ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں۔ نبیوں کو غائب نہیں پتا۔ ہم دیکھیں اتنے ایمان کے کچے ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس، عام بندہ ہے، ہم نے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ وہ بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہ بتائے گا میری چیز گم ہوئی تو وہ کس نے چوری کی تھی، وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میری بیماری ٹھیک ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا مجھے اولاد ملنی ہے کہ نہیں ملنی، مجھے جاب ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ یہاں پہ نبیوں کا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا، نبی تو گزر چکے تھے نا، مجھے اور آپ کو قرآن میں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے انڈرسٹینڈ کریں کہ غائب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا چاہا نبیوں کو غائب کا علم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا، لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا وہ کلی طور پہ غائب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اور آپ دوسری بات یہاں پہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ ریکویسٹ ہی ہے کہ نہ بھی عذاب ڈالو۔ مان رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نہیں مان رہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ہم کس کی شفاعت پہ بیٹھے ہوئے کہ وہ فلانا کر دے گا فلاں کر دے گا، عمل نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں عمل میں کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی پھر بھی غلطیاں ہو گئی، تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی، تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت تو تبھی کریں گے نا جب ہمارے عمل اس قابل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت ہم نے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کس کی مجال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے مگر اس کو ہی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک اکرام بخشیں گے، ایک جو نبی ہے نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جیسے مہمان خصوصی ہوتے ہیں، مہمان خصوصی کا کیا ہوتا ہے، وہ تو نہیں پک کرتے، وہ آ کے نہیں دیکھتے کہ یہ اس نے کتنے مارکس لیے تھے، اچھا اس کو ملنا ہے اس کو نہیں ملنا، آلریڈی ڈن ہوتی ہے چیز، ان کو ایک عزت دی جاتی ہے کہ یہ انعام آپ نے ان کو دینے ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکرام بخشیں گے، ان کو وہ لیول بخشیں گے کہ وہ جا کے انشاءاللہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنی بینہ آیات ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کا ایمان ایسے ہو جاتا ہے، ہم پھر کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ قرآن پاک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو جب ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے نا تو یہ انڈر لائن کیا کریں، آپ نے ریفرنس، کیونکہ ایسے بحث کریں گے نا کوئی نہیں مانتا، لیکن جہاں پہ آپ ریفرنس دے کے بات کرو گے نا، قرآن کو سامنے رکھ دو گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے نا، مطلب جن کو آپ بتاؤ گے ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر کسی تک ہماری بات، ہم قرآن کی بات پہنچا دیں اور وہ اس بات کو سن لے، اس بات کو مان لے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت کا معاملہ کتنا زبردست ہے، ادھر کوئی بچت نہیں ہے، تو پھر اس کا دل اس بات میں آتا ہے کہ میں کسی طرح سے کسی ایک کو بچا لوں، کسی ایک کو اس بات کی سمجھ آ جائے، پھر وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتا، پھر وہ تانے نہیں دیتا، کیونکہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی کو نیکی کی بات ہی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی لفظوں میں ہم بتاتے ہیں نا، دین والے لوگ ہی ہم، مطلب جیسے آپ لوگوں کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے یا میں پڑھا رہی ہوں، کسی کو دیکھ کے ایسے تانے سے بات کریں گے کہ اگلے کو ویسی آگ لگ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتی ہو اتنا زیادہ بولنے والی، ہمیں پتہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تم اپنے پاس رکھو، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنی باڈی لینگویج کو اس طرح سے رکھیں، اور مقصد جب یہ ہوگا نا کہ میں نے اللہ کا پیغام دینا ہے، اور ان کی زندگی سے ابھی مجھے اندر سے آواز آ رہی ہے، میرے ہسبینڈ آئی تھنک وہ زور زور سے بول رہے ہیں، یا کوئی بات نہیں، اچھا جی، تو اینی وے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد سمجھ آنی آسان ہو جائے گی، آمین ثم آمین۔ تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطن، اور جب آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس، سیئا بہم، تو غمگین ہوا ان کے بارے میں، وضاق بہم ذرعا، تو ان کے بارے میں اس کا دل جو تھا نا وہ تنگ ہونا شروع ہو گیا۔
کیوں ایسا ہوا تھا کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تھے نا، اب دیکھیں لوط علیہ السلام کو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں، نبی ہیں وقت کے، ان کو نہیں پتا تھا، اور یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے کیونکہ ان کی قوم میں یہ بری عادت تھی، تو اس وجہ سے یہ گھبرا گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں اپنے مہمانوں کی کس طرح سے ان کی حفاظت کر سکوں گا، تو ان کا دل جو تھا وہ گھبرانا شروع ہو گیا۔ وقالا، آپ یہاں پہ ان کی بے بسی کا دیکھیے گا کہ وقالا، اور انہوں نے کہا ہذا یوم عصیب، کہ یہ بڑا سخت دن ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو ان لوگوں سے کیسے بچاؤں گا۔ وجاءہ قومہ یہرعون، اور آئے ان کے پاس قوم کے لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے۔ آپ دیکھیں یہرعون نا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور ایسے جیسے دوڑائے گئے، مطلب وہ ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی ان کو دوڑا کے لے کے آ رہا تھا، ان کی خواہش نفس جو تھی نا وہ ان کو دوڑا رہی تھی۔ اب دیکھیں وہ اس کی طرف الیہ، طرف اس کی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے بھی برے کام کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس قوم میں برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ برائی لگ نہیں رہی تھی۔ آپ اس کو ذرا اس سینیریو میں دیکھیں، مجھے پتہ ہے اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے جب میں نبیوں کے حالات پڑھ رہی تھی کہ دیکھیں یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، رائٹ، یہ ان کے عمل کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تو کلچر ہے، یہ تو چیزیں، اب اس میں کہاں سے بے حیائی ڈال لیتے ہو، یہ چیزیں تو ہم ایسے ہی فن کے لیے کرتے، اب کیا مر جائیں، اب کیا کوئی یہ بھی نہ کام کرے۔ اسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے برائی شروع ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کرو کہ اپنے جو ہماری ایج گروپ کے لوگ ہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم جب چھوٹے تھے، کالج میں چھوٹے تھے، مطلب اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور اس طرح والا تو تصور بھی نہیں تھا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آج دیکھیں آرام سے ہم سن رہے ہوتے ہیں، آرام سے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایون شادیوں میں بھی آپ دیکھیں، جیسے امریکہ میں ہم لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے، تو بچے جو ہیں اگر ان کو آپ یہ کہتے ہیں نا ارینج میرج، تو اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگاتے، ان کو باقاعدہ شرم آتی ہے کہ کیا مطلب ارینج میرج، نہیں ہم ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں یا کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے کلچر میں ہم ایسی چیزیں لانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے نارم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بے حیائی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ بری چیز لگتی نہیں ہے۔ آپ سوچیں جب شروع میں ٹی وی آیا تھا اس وقت، اور چلے ٹی وی کو چھوڑے، اب تو سیل فون ہاتھ کے اندر ہے نا، ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے، بچے سے لے کے بڑے تک کیا دیکھتے ہیں، مائیں کتنا دھیان کریں گی، کتنا دیکھ سکتی ہیں، کہاں سے کہاں بات ہو گئی، ہمارے آئیڈیل کون بن گئے۔ ہم بات بھی کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں آپ پارٹیز میں بات بھی ہو رہی ہوتی ہے تو موڑ توڑ کے بات کہاں آ جاتی ہے کہ فلان ڈرامہ تم نے دیکھا تھا، اس میں اس کے کپڑے دیکھے تھے، اس میں اس کا یہ دیکھا تھا، ان کی لائف سٹائل دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ تو ایسا ان کا لائف سٹائل ہے، وہ تو ایسے کھاتے ہیں، تو ایسے پیتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، ایسے یہ کرتے ہیں۔ ہم کن کو کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور واللہ کوئی ایک بندہ، حالانکہ وہ لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی برے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ کے آتے ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اکثر ان میں سے قرآن سے بھی ان کے فیملیئر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی بات آپ غور کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کہ کیا ہے، مطلب کہ گھروں کے اندر جب ایسی چیز آ گئی، ہم خود ہی لے کے آئے نا، اب ہمیں کوئی برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا مطلب ڈرامہ نہ دیکھیں، اچھے بھلے، میں کئی دفعہ آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ لوگ آرام سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے ہنسی آتی ہے اتنے یہ اس لیے انوسنٹ کوسچن ہو گئے کہ اتنی نارم چیزیں ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں بھی بری نہیں لگتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہم خود اٹھا کے لے کے آئے ہیں، پھر کیسے بچائیں گے ان چیزوں سے؟ اللہ سے دعا کرے۔ لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ یہ وہ دور نہیں ہے جو ان نبیوں کا دور تھا، جو ان لوگوں نے اپنی قربانیاں دی تھی۔ ہم لوگوں کو کون روک رہا ہے؟ ہم باہر جاتے ہیں، کسی نے آج تک مجھے تو نہیں روکا کہ تم نے حجاب کیوں لیا ہوا ہے، کسی نے آج تک ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی الحمدللہ جس کا جس طرح کا دل چاہتا ہے وہ اپنے دوست، ویسے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ کی دوستیاں بھی ویسے ہو جاتی ہیں، آپ کا ملنا جلنا بھی ویسے لوگوں سے ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں،
پھر اتنا حوصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں نا، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کا ایک پہاڑ بھی عطا کر دیتے ہیں نا. پھر وہ مزہ آتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے تنگ کیا نا تو کوئی بات نہیں، میں اس پہ صبر کروں گی، کتنا اجر مل جائے گا. تو وہ اجر کے چکر میں سارا کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے تو زندگی اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ کہ میں نے تمہیں سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی ہے. أَتَصْبِرُونَ کیا تم صبر کرو گے؟ تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا اللہ جو ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں نا، ایک ایک بات کو ہی ہم اگر لے کے بیٹھ جائیں تو زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز بری نہیں لگتی ہے. پھر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہر قدم ہی پیارا لگتا ہے، ہر سوچ پیاری لگتی ہے. جب اسپیشلی ہم اپنی سوچ پہ کام کرنا شروع ہوتے ہیں نا، اپنی سوچ کو پاک کرنا شروع ہوتے ہیں کہ جو خیالات آتے ہیں وہی خیال تو آگے ہمارے فیصلے بنتے ہیں، وہی ہماری زندگیاں بنتی ہیں. تو شروع میں مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ آپ اپنے خیالات پھر میں نے ایسے نہیں سوچنا. کسی کے بارے میں فار ایگزامپل ایسی وہ کیا کہتے ہیں بدگمانی آ جاتی ہے، کیونکہ دل جو ہے نا وہ وہیں پہ خیالات دماغ میں آ کے وہیں ٹھہرتے ہیں، اور ایمان بھی وہیں ہے اور جو وسواس ہے نا وہ بھی ادھر ہی ہے. اگر آپ کا ایمان سے ذکر سے خالی ہے نا تو پھر وہ دوسرے نے تو آ کے بیٹھنا ہے نا. مجھے ایک بہت پیاری بات لگی کہ دیکھیں شیطان جو ہے نا انشاءاللہ رمضان میں تو بند ہو جائے گا، پھر بھی اگر کوئی گناہ کے کام کرتا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں وہ پھر ہمارا نفس ہی کرا رہا ہوتا ہے. شیطان دو طرح کے لوگوں کو بالکل نہیں تنگ کرتا، وہ ان سے فارغ ہے. نمبر 1 وہ جو برائیاں کر رہے ہیں، جن کی زندگی قرآن سے دور، اللہ کے احکامات سے دور. شیطان کو کوئی ان پہ کیا کام کرنا، تو آلریڈی اس کے گروپ میں ہے. سیکنڈ وہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے، جیسے اگر فار ایگزامپل نماز ختم ہوئی تو اللہ کی ذکر سے ان کی زبان تر ہے، اور وہ بے شک جاب کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، باہر نکلے ہیں، بازار میں کوئی کام کرنے گئے، زبان ان کی اللہ کے ذکر سے تر ہے نا، شیطان ان کو بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پروٹیکشن میں ہے. صبح شام کی دعائیں پڑی ہوئی ہیں، ذکر سے زبان تر ہے، تو شیطان ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو میرے بندے نا، جب شیطان اس نے کہا تھا ابلیس نے کہ مجھے وقت دینا آخر تک تو میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا جا تو مردود ہے، دفع ہو جا، تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکے گا. تو ان کا بھی شیطان کچھ نہیں کر سکتا. کرتا کن کا ہے؟ جو میرے اور آپ کی طرح کے نا بےچارے کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اچھے والے بھاگ رہے ہوتے کام کرنے، کبھی کبھی ہم دنیا کی طرف بھی آ جاتے ہیں. وہ جب وہ خالی وقت ہوتا ہے نا ادھر شیطان پھر حملہ کرتا ہے، پھر آ کے اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، چیزوں کو بڑی بڑی کر کے دکھاتا ہے. پھر ہم کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں. پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کر لو، پلٹ آؤ. منیب کہتے ہیں نا، پلٹا، واپس رجوع. مجھے تو سورج مکھی کا پھول اتنا پیارا لگتا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں سورج جاتا ہے نا وہاں پھرتا جاتا ہے. بس کوشش کرے بالکل سورج مکھی کے پھول ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ اللہ کی بات آگے ادھر پھرتے جائے. میرا اللہ جیسے چاہتا ہے، میرے اللہ تو نے صبغت اللہ کا رنگ، اس سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اللہ مجھے اپنے رنگ میں ڈھال دے. اس رمضان میں ہم سب یہ دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے. آمین ثم آمین. اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وجا قوم یہرون، اچھا من قبل سیاد وہ، ہاں ٹھیک ہے. وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہاؤلائی، کہ یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو. اب یہ جو آیا ہے نا کہ جس میں لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اب پوری قوم تو اٹھ کے نہیں آئی تھی نا، جو برے لوگ تھے، جیسے کافی لوگ جو ہیں وہ تو بھاگے ادھر.
تو لوط علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میری قوم، کیونکہ نبی جو ہے نا ان کے لیے قوم پوری کی بیٹیاں ان کی اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس بات سے اتنی بات بنائی جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی لوط علیہ السلام کہتے ہیں یہ نبی ہے، انہوں نے تو اپنی بیٹیاں ان کو پیش کر دی تھی، تو یہ پیش نہیں کی تھی، وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ میری قوم کی جیسے یہ ایک طریقہ ہے کہ ان سے نکاح کر کے جو ایک پاک طریقہ ہے تم وہ کرو، فاتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ولا تجزون، اور نہ تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی، میری مہمانوں کے سامنے، الیس منکم، کیا نہیں ہے تمہیں رجل رشید، کہ کوئی بھی ایک سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ پورا وقت دیکھیے کہ لوط علیہ السلام کی جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے۔ ابھی ان کو نہیں پتا کہ یہ جو دو لڑکے ان کے گھر میں آئے ہیں جو ایک خوبصورت لڑکے ہیں، یہ کوئی نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجے ہیں، ابھی ان کو نہیں پتا۔ ابھی یہاں تک بھی اب وہ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو قالو کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ آپ تو جانتے ہو اے لوط، تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، استغفر اللہ، وَإِنَّكَ تَعْلَمُ، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کا کہنا، آپ دیکھیں کہ اتنا بے حیائی جو تھی اتنی کامن ہو گئی تھی کہ کسی کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ برا کام ہے۔ اب لوط علیہ السلام اکیلے اپنے مہمانوں کی حفاظت کیسے کریں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، اور وہ دروازے میں سے اب ان کو یہ بات کنورسیشن جو ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ڈر رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، دروازہ توڑ کے اندر آ گئے تو میں ان کو کیسے، ان کی بے بسی آپ دیکھیے۔ قالا، کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوتن، کہ کاش کہ میرے پاس ہوتی کوئی قوت، او آوی، یا پھر میں پناہ لیتا، الی رکن شدید، کہ میں ایک مضبوط سہارے کی طرف، کوئی مجھے مطلب مضبوط سہارا مل جاتا تاکہ میں اپنے مہمان کو بچا سکتا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام جو تھے نا وہ اس قوم سے نہیں تھے، صدوم کی بستی کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ان کا اپنا قبیلہ نہیں تھا، اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ قبیلے کا بندہ جو ہے نا اگر وہ غلط بھی ہے یا کچھ بھی ہے تو پورا قبیلہ اس کو ان کی سائڈ پہ آ جاتا تھا۔ اب یہاں پہ جو تھے لوط علیہ السلام اکیلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے تھے نا وہ اپنی قوم کے مضبوط قبیلے کی طرف سے آتے تھے تاکہ وہ ان کا سہارا بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف سے تھے، تو اس لیے قریش نے جو کتنی بھی مشکلیں تھی لیکن پھر بھی ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان کے آگے ان کے جیسے وہ قتل کے منصوبے نعوذ باللہ بناتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے قبیلے کی حمایت حاصل تھی۔ یہی یہاں پہ وہ بات کہتے ہیں کہ کاش ایسے ہو کہ مجھے کوئی ایک سہارا مل جائے کہ میں اپنے مہمانوں کو بچا سکوں ان کی غلط سوچ سے یا جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس سے۔ قالو، کہا، اب فرشتے بولے جب انہوں نے دیکھا نا کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اب حجت تمام ہو گئی نا، کیونکہ انہوں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے قوم کا کیا رویہ ہے اور کس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں، تو اب فرشتے بولے، یا لوتو، اے لوط، انا رسولو ربکا، کہ بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیکا، کہ یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے۔ آپ سوچیں کہ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تیرے تک یا ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ تو پس لے چل اپنے گھر والوں کو ایک ٹکڑے میں رات کے۔ اب جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، دروازہ بند کر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اب کہ کسی طرح سے آگے نہیں ہو جائے۔ تو لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ان کو آنے دو، چھوڑ دو ان کو۔ تو جیسے ہی لوط علیہ السلام پیچھے ہوئے تو ایک دم سے وہ جو لوگ تھے اندر کی طرف آنے لگے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر جیسے مارا، تو ایک آگے جا کے قرآن میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا کہ کس طرح سے، آئی تھنک سورۃ قمر میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو ان کی آنکھیں جو وہ ساری اندھی ہو گئی تھی، دھندلا گئی تھی، تو وہ چیختے چنگاڑتے کہ یہ یہاں پہ تو کوئی جادوگر آ گئے ہیں، تو مطلب وہ بھاگ گئے تھے کہ دیکھ لیں گے ان کو۔ تو یہاں پہ اب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم رات کے ایک حصے میں یہاں سے چلے جانا۔
वला यल्तफित, और ना पलट कर देखे, मिनकुम तुम में से, अहदन कोई एक भी पीछे पलट कर ना देखे, इल्ला इम्राअतका मगर तुम्हारी बीवी, इन्नहु मुसीबुहा कि बेशक पहुंचने वाला है उसे भी, मा असाबहुम जो कौम को पहुंचेगा, मतलब जो अजाब कौम को पहुंचेगा वो उनकी बीवी को भी पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। आप यहाँ पे ये देखिए कि फरिश्ते उनको जब ये बता रहे हैं कि आप रात को निकल जाना अपने घर वालों को लेके, उनकी बीवी जो थी ना लूत अलैहिस्सलाम की, कहते हैं वो उसने कोई ख़यानत नहीं की थी, वो कोई गलत काम में मुलव्वस नहीं थी, किसी नबी की बीवी ने ख़यानत नहीं की, लेकिन क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की अपनी कौम नहीं थी ना, तो जब ये यहाँ पे आए थे तो इनकी शादी इन्हीं में हुई थी, इसी कौम में हुई थी, तो उनकी बीवी जो है वो उस कौम का दर्द रखती थी क्योंकि वो उसकी अपनी कौम थी। एंड सेकेंडली ये था कि जैसे ये लड़कों की शक्ल में आए थे तो वहाँ तो आम ये चीज़ हो गई थी ना कि उनको बुराई तो बुराई नहीं लगती थी, तो उनकी बीवी ने बाहर लोगों को ये खबर दे दी थी कि हमारे घर में ये जो लड़के हैं ये आए हैं। इसकी वजह से कहते हैं कि वो क्योंकि वो बुराई को बुराई नहीं समझती थी, ये इतना बड़ा सबक है। देखिए अजाब उन पे आता जो अमल कर रहे हैं ना, उन पे अजाब आ रहा था, लेकिन जो उस अमल को बुरा नहीं समझ रहा उस पर भी अजाब होगा। इससे मुझे और आपको क्या सबक मिलता है कि जो बुराई भी हम अगर देखते हैं, अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना कि कोई नहीं, अब तो सारे करते हैं, अब क्या करें, किसको रोकेंगे, सारे तो करते हैं, हमारे दिल में अगर उस बुराई के बारे में वो दर्द नहीं है ना, तो आप सोचे कि हम उस बुराई में बराबर के मुलव्वस हो जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं इन चीजों का ना, हम तो अपनी नेकियों में लगे रहते हैं कि हम चलो ये नेक काम कर ले, हम ये कर ले, चलो मैं तो नहीं ना करे। लेकिन जहां पे बुराई हो रही है, अगर आप उस बुराई को बुराई नहीं समझते जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसपे अल्लाह ने इसरार किया ना, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जिसपे अल्लाह ने इसरार किया है ना उस पे कभी इसरार ना करना। अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से देखें, ये कौम के लोग जो थे ये अल्लाह की मखलूक थे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। उन पे अजाब अगर आ गया था तो हम क्या हैं फिर? हम अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल करने वाला बना दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये कहा था, अपनी बेटी फातिमा अलैहिस्सलाम को कहा था कि ए मेलू कि अमल करो, मैं वहां पे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकूंगा, दुनिया में जो मांगना है मुझसे मांग लो। ए मेरी फूफी, जो करना है, जो आखिरत में तुमने करना है तुम्हारे अमल की वजह से तुम्हें मिलेगा। ए मेलू, दुनिया में जो मांगना है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें फिर भी दे दूंगा। फिर भी नहीं समझ आती ना कई दफा। अल्लाह सुब्हाना ताला, देखिए ये बेसिकली रिमाइंडर है। इस क्लास में हम ये कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों में, वल्लाही मुझे पता है कि आपको 95% चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन रिमाइंडर की तरह होता है कि जब हम सुन लेते हैं तो पूरा हफ्ता हम कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह से भागें, उसी तरह से काम करें, हम अपने रब को मना लें। रब को मनाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं है ना। और जब हमें पता चलता है कि हाँ ये नबियों ने ऐसे किया था, उन पे कितना मुश्किल वक्त था, और एक दिन नहीं मुसलसल पूरी जिंदगी उनकी इम्तिहानों में थी, एक एक दिन उनका इम्तिहान में था। आप सोचिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आपको याद है ना कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना, और आखिर में सिर्फ क्या था कि अभी उनको हुक्म नहीं था कि आप यहां से बस्ती से निकल आए, गुस्से से निकल आए, क्योंकि उनको ये बता दिया गया था कि अजाब आने वाला है, लेकिन उनको ये हुक्म नहीं था कि अभी निकल आए। तो क्या हुआ था, मछली के पेट में चले गए थे ना। हम देखें कि वो तो नबी थे, हम तो कुछ भी नहीं है, और हमारी जुर्रतें देखें, हमारी हिम्मतें देखें कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें करके भी आराम से बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी इतनी चीजें तो नहीं देखनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें मैं सिर्फ वही बात कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल, हमारी सोच को पाक कर दे, हमारे जवारे जो भी है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी आंखों को पाक कर दे, मेरे कानों को पाक कर दे, मेरी ख्यालात को पाक करे, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे
قدم جہاں پہ چل کے جائیں یا پاک پروردگار وہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ تیرا حکم ہی نہیں، جہاں پہ تیری نافرمانی ہو رہی ہے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کبھی ایسے کام میں ملوث نہ ہو جائیں کہ جو تیری پسندیدہ چیزیں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سر سے پاؤں تک ایسا بنا دے، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دور سے دیکھ کے کہہ دے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو۔ آمین ثم آمین۔ اتنی چھوٹی سی زندگی آپ دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی، وہ کہتے ہیں نا کہ کرم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ایک انعام ملا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن اللہ نے بھیجنے کے ساتھ یہ کبھی نہیں کہا کہ تم جنتوں میں جا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے کے بعد بتا دیا کہ یہاں پہ تمہارا امتحان ہے اور آخرت میں تمہیں جنت تمہارے لیے تیار ہے، تم جنت کے باسی ہو، تمہارے گھر جنت میں ہے، یہاں پہ تھوڑے سے عمل کر لو اچھے، انشاءاللہ جنتوں میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہمارے لمحے جو ہیں وہ پاک ہو جائے، ہمارے سیکنڈز، ہمارے ایک ایک وقت، کیونکہ وقت کا تو حساب ہونا ہے نا۔ ابن آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن وہ وہاں سے اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اپنے وقت کا حساب نہیں دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ دیکھیں روزے کے وقت میں تو ہم پورا وقت روزے میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو روزے کی عبادت، اوپر سے عبادت جو کریں گے اس کی، اوپر سے اتنے خوبصورت جو آخری 10 راتیں ہمیں ملنی ہے، ان میں سے جو لیلۃ القدر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور یہ رمضان ایسا رمضان ہو جس میں ہم اپنے تمام گناہ بخشا کے ایک نیو بورن بچے کی طرح بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو بیمار ہیں نا، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا کر دے۔ میں ایک اور بات بلکہ یہاں پہ آپ کو رمضان کا، کیونکہ آج کل ذہن میں وہی چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ڈر کے مارے کہ مجھے شوگر ہے یا میری ایسے ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکوں گی۔ تو روزہ میں آپ کو جو بہت بیمار ہے ان کی تو اور بات ہے نا، یوزلی میں ان کی بات کروں جو ایسے ہی ڈرتے ہیں کہ نہیں میں تو بھوک نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے ایک دعا کریں، جو سارے گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ اس نیت سے روزہ رکھیں کہ یا پاک پروردگار مجھے یہ پرابلم ہے، میں روزہ رکھ رہی ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ اگر میں ایسی سچویشن ہوگی کہ میری جان پہ مسئلہ آتا ہے تو میں پھر اپنا روزہ چھوڑ دوں گی۔ واللہ اتنے لوگوں نے ایسے کوشش کی اور پورے 30 کے 30 روزے رکھے گئے۔ تو کوشش کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا، اللہ نے کوشش ہی دیکھنی ہے، پھر وہی بات ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو پریگننٹ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں یا وہ بیمار ہیں ڈیفینیٹلی، تو آپ روزہ اگر نہیں رکھتے تو آپ اس کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل ایسی بیماری ہے جس کا ٹھیک کیور ہونے کا کوئی امید ہی نہیں ہے، بڑھاپا، مطلب اس کے بعد تو جوان نہیں ہونا، تو جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی زندگی میں رمضان آیا لیکن وہ نہیں رکھ پا رہے روزہ، تو وہ لوگ جو ہیں وہ فدیہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، یا پھر وہ مدرس جو دودھ پلاتی ہیں یا پریگننٹ ہیں یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ فدیہ بھی دیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے روزے پورے کریں گی۔ قرآن میں اس کے پورا حکم آ چکا ہے، اس لیے بہت سے لوگ یہ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم نے فدیہ دے دیا تھا، لیکن فدیہ دینا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بعد میں صحت مل گئی نا، مطلب وہ پھر نارمل زندگی میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اپنے روزے واپس رکھیں گے، فدیے سے جان نہیں چھٹتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ تو اب آگے ابھی کیا ٹائم ہے؟ 3 منٹس رہ گئے ہیں بس، تو آگے اسی آیت کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو سوری، ہم کر رہے ہیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 81۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَوْعِدَهُمْ، کہ بے شک وعدے کا وقت، الصبح، صبح کا وقت ہے، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب، تو کیا نہیں ہے صبح قریب؟ کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ چلا نا لوط علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ تم صبح کے ٹائم نکل جانا، کیونکہ سورج نکلا نا اس کے بعد ان پہ عذاب آیا تھا۔
تو کیونکہ وہ اتنا تنگ تھے کہ یہ قوم نے جس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ عذاب لے آؤ. تو اس پہ فرشتوں نے کہا کہ اب ان کا وعدہ جو ان کے پاس عذاب ہونے کا وقت ہے نا، وہ صبح ہے. الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ یہ ایک سینٹنس الیسا، یہ اس کو انڈر لائن کرے، الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اتنا پیارا سینٹنس لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، غم آتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ ہائے کٹنا ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ تو یہ سینٹنس یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا وقت کٹنے والا نہیں ہے؟ وقت کٹ جاتا ہے. کتنی بھی مشکل ہوگی زندگی میں انسان کی، وہ وقت ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا، وہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غم کی رات ہی نہیں کٹتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو دیکھ کے نا تو دل کو سکون دیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الیس الصبح بقریب، کہ صبح قریب ہی ہے، آنے والا. اگر دیکھیں زندگی ہے نا، پوری زندگی بھی مشکل میں گزر گئی تو پھر بھی سوچیں کہ اس زندگی کے بعد تو جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اگر دنیا میں اتنی مشکلیں بھی آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جو گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے اس کو صحت اتنی مل جائے تو یہ غلط کام کرنا شروع ہو جائے گا یا بھاگے گا ایسی جگہوں پہ. تو کچھ بھی، یہ میں تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے صبح تو آنے ہی والی ہے، جنت میں جانے ہی والے ہیں. یہ بہت تسلی والا مجھے لگا. میں بار بار اس کو دیکھ رہی تھی کہ الیس الصبح بقریب، کہ صبح تو آنے ہی والی ہے. غم کی راتیں تو چھٹی جاتی ہیں، غم چلے جاتے ہیں، بس جس وقت آتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. جن کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، ان کے لیے آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. ابھی کسی نے کویسچن مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو دعا آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو مطلب میں پڑھ رہی ہوں تو یہ تو خامن کے لیے اگر میں پڑھ رہی ہوں تو یہ تو بیوی لکھا ہوا ہے نیچے، تو یہ تو میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں. تو پھر میں نے ان کو بتایا ازواج جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل بیوی پڑھ رہی ہے تو ہسبینڈ کے لیے ہے، ہسبینڈ پڑھ رہے تو وہ بیوی کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بچوں کو اور ہمارے خامن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین. ہم یہاں تک اپنا آج کی کلاس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جو رمضان میں ہم لوگ، رمضان میں ہم لوگ جو وہ کر رہے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں، اس کا لنک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. آپ لوگ اس کو جوائن کر لیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہاں پہ میسج ایک ملے گا. کیا وائس اپنی میسج آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ٹیچرز دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وائس میسج اس لیے کرنا ہے، اس دفعہ میں نے آپ لوگوں کا جو کمیونٹی گروپ بنایا، دا ریزن از کہ آپ لوگوں کے نمبر پرائیویٹ رہیں، کسی دوسرے کو آپ کا نمبر نہیں ملے. دوسرا، وائس میسج کا کرنے کا طریقہ اس لیے رکھا تھا کہ کیونکہ یہ لیڈیز کا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مطلب لڑکیاں ہیں یا عورت ہے، تو پھر ہم ان کو ان کے ٹیچر دے دیتے ہیں. یہ 2 پروسیجر ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا ہے. آپ لوگوں کے ٹیچرز مل جائیں گے، وہ آپ کو پورا گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. رمضان جیسے ختم ہوگا ویسے ہی انشاءاللہ ہمیں قرآن کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آمین ثم آمین. اور پھر یاد یہ بھی رکھیے گا کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں نا، اس کو وہ قرآن کا ہی علم عطا کر دیتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو قرآن کا علم مل گیا نا، اس کو سب کچھ مل گیا. آنیسٹلی میں جب عمرے پہ بھی گئی تھی، میں بار بار طواف کرتے ہوئے میری ایک ہی دعا تھی، یا پاک پروردگار مجھے قرآن کا علم عطا کر دے، یا اللہ مجھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا اللہ مجھے تفسیر، یا اللہ مجھے گرامر، یا اللہ مجھے تجوید، یا اللہ ایک یا اللہ مجھے قرآن کے تمام علوم کا علم دے دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ भी कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जी अब यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मुलाकात रहेगी। मैं आज नहीं तो कल फिर से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दौरा कुरान के साथ जुड़ जाएं। जो नहीं जुड़ेंगे आप लोगों ने खुद अपने ग्रुप बनाने हैं, और क्योंकि आप मेन ग्रुप में होगे ना, आपने वहां से दौरा कुरान लेना है, वहां से टेस्ट लेना है, आप अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे और आप अपने ग्रुप के टीचर बन जाएंगे। और आप ये याद रखिएगा कि कोई एक इंसान की जिंदगी बदल गई ना, आपके लिए सदका जारी, आप पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने अपने टीचर बने, अपना अपना इंशाल्लाह काम करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्योंकि हम लोगों को मुसलमान जो है सब बने बनाए टीचर्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमारी जॉब बता दी थी ना शुरू से कि तुमने करना क्या है, बेहतरीन उम्मत हो, और तुम्हें इसीलिए बनाया है कि तुम नेकी की तलकीन करोगे और तुम बुराइयों से रोकोगे। तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है। हम में से सब उस्ताद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमारी जो कोशिशें उनको कबूल और मंजूर करे। अब एक और भी बल्कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो अभी आप लोग कोर्स कर रहे हो ना, उसका अंडरस्टैंडिंग कुरान विदाउट ग्रामर, उन्हीं के साथ प्लग एंड प्ले के साथ मिलके हम लोग एक और भी छोटी सी काविश कर रहे हैं इस दफ़ा कि आप लोगों के लिए ना छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिसमें नबी आप पहचान सकेंगे कि ये जो है ये कौन से नबी का किस्सा बयान हो रहा है। आप लोगों को नबियों के हालात वीडियो की सूरत में, छोटी छोटी वीडियोस की सूरत में देंगे, और उसमें क्विज होंगे। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसानी के साथ पूरा कुरान। एक तो दौरा कुरान वो है जो उर्दू में, एक दौरा कुरान होगा जो आप इस तरह से इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे और साथ साथ उसको समझेंगे। तो मैं उसका भी आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों को छोटी सी वीडियो भी बना के भेज दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने उसके साथ भी जुड़ना है। तो बस ये अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद क्योंकि 8 मार्च को हमारा दौरा कुरान शुरू होगा, विच इज़ मंडे को मंडे को क्लास नहीं होगी। अब ये लाइव क्लास जो है ये अब इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद करेंगे, ठीक है। रमज़ान में इंशाल्लाह आप लोगों का दौरा कुरान 8 मार्च को शुरू हो जाएगा और उसके बाद 27 को इंशाल्लाह हमारा 30th पारा हो जाएगा, फिर दुआ होगी और उसके बाद दुआओं में मुझे याद रखना, कोई भूले नहीं एक दूसरे को, और बिल्कुल ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगना कि या पाक परवरदिगार क़यामत के दिन हम सब को नूर के मेंबरों पे बैठा देना, और या पाक परवरदिगार हमें जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात पर रखना। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था ना, उन्होंने कहा था कि वो घर गए और उनको एकदम से याद आया, तो कहते वो एकदम से उन्होंने ना अपनी जूती पहनी और भागे आए मस्जिद नबवी में, और रसूलुल्लाह के पास आके बैठे ना, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या बात है। तो कहते कि मैं बहुत परेशान था, मैं घर में सोच रहा था कि मैं आपसे उदास होता हूँ तो मैं तो भागा आता हूँ और मैं आपको देख लेता हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे चैन मिल जाता है। तो आप तो क़यामत के दिन मतलब जब आपका विसाल हो जाएगा तो आपके तो दर्जात इतने बुलंद होंगे तो मैं कहाँ अब तक रीच कर सकूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उनको कहा था कि तुम नफल के साथ, इबादत के साथ, नफली इबादत के साथ मुझे मेरा साथ दो और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दर्जात बुलंद कर देंगे। और दिस इज द बेस्ट टाइम इन रमज़ान कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए नफली इबादत में नफल जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा अब देखिए सदका करना, किसी की हेल्प करना, किसी के साथ अच्छाई करना, किसी का कोई भी आप चीज़ करते हो सारा सदका है, राइट। तो इस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप वही उसी को हम के नफल पे नफल पढ़े। आप कोई भी नेकी का काम करते हो तो वो नफली इबादत में आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं है, किसी इंसान को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका है। अब इधर उधर मुस्कुरा के नहीं देखना, सही जगह पे मुस्कुराना है। लेकिन एनीवे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला बार ऑनेस्टली दिल नहीं चाह रहा आप लोगों को छोड़ने को, क्योंकि मुझे पता है कि लाइव इंशाल्लाह रमज़ान में ईद के बाद करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप्स मेरे आप लोगों को मिलते रहेंगे
इंशाल्लाह। कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है या दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं व अलक़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावत, अदावत वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड्ढा खोद दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा।
अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बद्दुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख्त नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था, और फिर जब रोमियों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियों के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बोझ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर इन्होंने, इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पे सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहिदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाय से हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट हमला करेंगे, और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे। अब क्या हुआ कि ये मुआहिदा करने के बाद हर दफा मुआहिदा तोड़ देते थे। अब ये कुरैश मक्का को ये कहते थे कि देखो तुम बाहर से आओ हमला करने, हम अंदर से हमला करेंगे और हम इनको खत्म कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि मदीना से ये तीनों कबाइल को निकाल दिया गया था, और जब वहां से निकाला गया तो फिर जाके ये कहाँ पे आबाद हुए थे, खैबर में आबाद हुए थे। खैबर में इनकी आदत थी, ये बड़े बड़े किले बना के रहते थे। और यहाँ पे मैं आपको खैबर की जंग की थोड़ी सी वाकया सुनाती जाऊं ताकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम साथ साथ हिस्ट्री भी जान रहे होते हैं तो हमें और भी मजा आता है कि अच्छा आगे क्या हुआ था। जैसे हमें जानते हैं कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे कैसे चीजें हुई थी। तो खैबर की जब जंग हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे जाके लश्कर सारा बैठ गया था, वहां पे जाके जो खैबर के बाहर अभी बैठे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जब अनाउंस ये किया कि कल हम खैबर को फतह करेंगे। खैबर जो था ना ये किलों में था, जैसे पहला किला फतह होना था, फिर दूसरा किला, फिर तीसरा किला। तो जब सहाबा को ये खुशखबरी दी कि कल हम खैबर का पहला किला फतह करेंगे, तो उस वक़्त उन्होंने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैबर उस शख्स के हाथों फतह होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई कि हम में से हर कोई ये सोच रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल जो है वो कल हमें वो झंडा पकड़ा, क्योंकि झंडा देते थे ना जो भी सबसे पहले आगे जाता था।
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں. اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے, کافی لوگ آئے ہوئے تھے, تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں, کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے, تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے. جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا, تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا, اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں. یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں. اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی, اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا. تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما, کہ جب کبھی کدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے, اطفاہا تو بجھا دیا اللہ نے, وَيَسْعَوْنَ اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے, فی الارض زمین میں فساد کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے, آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ختم کر دیں گے. جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا, یہ تو دشمن کی بات ہے, ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نئی آتی ہے, اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی, کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے, کبھی ساس کو کرتی ہے, اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. وَاللَّهُ اور اللہ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں, تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو. یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کر دیتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا, فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے, فرشتوں کے سامنے پیش کیا, اور انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سبینا واتانا کیا اور سجدہ کر لیا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا, اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں قیامت تک کے لیے, تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار, کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا, یہ جن تھا, اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا. دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا.
اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموکلیس فائر سے، اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا تھا، اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ ہم کتنے احکامات نہیں مانتے، ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں۔ دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، جسٹ ون سجدہ آدم کو، ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا۔ ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا، دنیا کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو، جاب کے لیے تو 8-8 گھنٹے یوں کھڑے رہتے ہو، کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا بعد میں پے چیک ملنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تمہیں نظر نہیں آتے، جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کا غرور ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک اہل الکتابی، اہل کتاب آمنو، ایمان لاتے، وَتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا، تو البتہ ضرور دور کر دیتے ہم عنہم، ان سے، سیئاتہم، کہ ہم ان سے ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ، تو البتہ ہم ضرور داخل کرتے، جنات النعیم، ان کو نعمتوں کی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ دیکھیے کتنی بڑا انعام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا بتا کے دیکھیں، ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایسے کر رہے تھے اور لوگ ایسے کرتے ہیں، دیکھو ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر دو۔ اب علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، دیکھیے ایمان کے بارے میں نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی نا، کہ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا، کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کریں، اور ہمارے دل کے اندر جو بیج ہے ایمان کا، وہ جب وہ پھوٹتا ہے نا بیج، تو وہ پھر ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے، کس پہ ایمان لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے گناہوں کو دور کر دیتے۔ دیکھیے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ایمان دل سے لے آئیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں۔ دیکھیے تقوی کے بارے میں حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے ڈیفینیشن دی تھی کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے آپ ایک راہداری میں جا رہے ہیں، دنیا ہے جیسے، دنیا کو انہوں نے ایک راہداری کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ راہداری میں جا رہے ہیں تو دونوں طرف آپ کے کانٹے ہیں، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، پوری دنیا جیسے ہمارا نفس کی برائیاں، ہر چیز کی پوری طرف کانٹے دار جھاڑی ہیں، آپ اس میں سے کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے دامن کو بچا کے، اپنے دوپٹے کو، اپنے چادروں کو، اپنی شلوار کو، اپنے ہر چیز کو بچا کے اسے گزریں گے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ انشاءاللہ اب ہم
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफ़ा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।